खिजर उमर लैया का एक लड़का बार्बर का काम करते थे, जो आपके ऊपर थे वो आपको डांटते भी थे, ऐसा ही है। टिकटॉक वीडियोस बनाने पे घर से भी परमिशन नहीं थी ना, फैमिली भी यही कहती थी कि ये फजूल काम है। बस मुझे एक जो फील होती थी ना अंदर चीज़ कि ये मेरी जगह नहीं है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना। तो ये शुरू कैसे हुआ? मेरे जो वालिद साहब हैं वो शुरू से रिक्शा चलाते थे और उससे पहले वो रंग का काम करते थे। बहुत मेहनत मजदूरी करके उन्होंने हमें पाला है। 9-10 जमातें कोई पूरी की हैं मुश्किल से। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर मैंने मजदूरी की, वेल्डिंग का काम किया, फिर मोबाइल शॉप पे काम किया, फिर अपना सैलून बनाया जाके। उस सैलून में कितनी तनख्वाह थी? सैलून में मैंने जो स्टार्ट की थी वो 4500 रुपये से 150 रुपये पर डे। लेकिन मुझे ये था कि जो मेरे ख्वाब हैं वो यहाँ पूरे नहीं होने वाले। शुरू में मैं अकेला ही था और दरख्त के साथ मैं वो टेप ले जाता था, दरख्त के साथ अपना मोबाइल रख के टेप से उसको चिपका के और मैं वीडियो बनाता था। मतलब मेरे पास कोई ऐसा लड़का भी नहीं था जो मेरा मोबाइल पकड़ ले। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर किस्म का टाइम देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो टाइम भी देखा है कि एक ही कमरे के अंदर हमारे चाचू की फैमिली भी होती थी, हमारी फैमिली भी होती थी, 15 से 18 लोग सो रहे होते थे और उस कमरे के भी छत से पानी टपकता था जब बारिश आती थी। तो जब बारिश आती थी ना, सारा पानी उस कमरे के अंदर आ जाता था और फिर हम बाल्टियों से पानी कमरे से बाहर निकालते थे। कोई उस फैमिली से तो थे नहीं कि पहले से हमारे पास अच्छे घर हों। आज तक किसी को नहीं बताया मैं कितने पैसे कमाता हूँ। वाह, किसी को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो आपने कैप्शंस और प्रमोशंस में उनका नाम भी देखा होगा, उनका काम आपको वैसे नज़र आता रहता होगा, लेकिन मैं इनका एक प्रॉपर प्यारा खूबसूरत तारुफ करवाना चाहता हूँ। उसकी कई वजूहात हैं। आज चंद उन पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट है जिसमें मुझे एक सक्सेस स्टोरी को कवर करते हुए, उस पर बात करते हुए और उस कहानी को याद करते हुए खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क में कैसा कैसा टैलेंट मौजूद है, उसको शार्पन होने की ज़रूरत होती है और वो अपने महदूद वसाइल में क्या कुछ नहीं कर सकता। ये लड़का है जी, 2017 में इसने टिकटॉक पर और फेसबुक पे वीडियोस लगाना शुरू की, उस तरह एक एफ़र्ट करना शुरू की। लैया से इनका ताल्लुक़ है। वैसे ये हेयर स्टाइलिस्ट बार्बर रहे हैं, आज भी इनका वो शॉप चल रही है। लेकिन ये उस दौर में एक मैंने ये भी कहानी सुनी कि इनके जो ऊपर मालिक थे वो इनको डांटते भी थे कि टिकटॉक वीडियोस नहीं बनानी। लेकिन कैसे कोई कहानी कैसे एक मोटिवेशन की तरफ चली जाती है, कैसी एक कहानी, वो कहते हैं ना, ज़िद पे तुम अड़े रहो तो क्या है जो ना कर सको। तो ये वो कहानी है। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स, बड़ा प्यारा लड़का, बहुत प्यारा भाई। फेसबुक पे इनके फॉलोअर्स एक जगह 7 मिलियन है, एक जगह 8 मिलियन है, टोटल इनके 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं और रोज़ बढ़ रहे हैं। टिकटॉक पे इनके 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर इनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी एक वीडियो 300 मिलियन व्यूज़ तक भी गई हुई है, जो कि पाकिस्तान में आज तक किसी और की नहीं की। और 300 मिलियन से नीचे और 150 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा की कई वीडियोज़ हैं जो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें तो 128 मिलियन, 130 मिलियन, 220 मिलियन व्यूज़ आपको नज़र आते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सक्सेस स्टोरी खिजर उमर। खिजर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। आप डिज़र्व करते हैं, आप हर वो तारीफ़ डिज़र्व करते हैं जो कि की जानी चाहिए। आपने यार बड़ा, और सबसे पहले मैं आगाज़ में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने वो काम किया है जो अपने महदूद वसाइल और तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप वो रोल मॉडल हैं उन सब टिकटॉकर्स के लिए कि जिन्होंने व्यूज़ के लिए ऐसी चीज़ें नहीं की जो कि बहुत लोग, हम आजकल पॉडकास्ट भी देखते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के अंदाज़ हैं, टिकटॉक में भी ऐसी ऐसी वीडियोस बनते हैं। खिजर उमर लैया का एक लड़का बार्बर का काम करते थे और वो जो साहब थे जो आपके ऊपर थे वो आपको डांटते भी थे, ऐसा ही है। टिकटॉक वीडियोस बनाने पे। घर से भी परमिशन नहीं थी ना। तो ये शुरू कैसे हुआ सिलसिला?
بھائی یہ ایسے شروع ہوا تھا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، جیسے بندہ انڈین موویز دیکھتا ہے تو وہاں سے شوق چڑھتا ہے. میرے خیال سے یہ ہر جوان جو لڑکا ہے نا اس میں شوق ہوتا ہے کہ یار مجھے فلموں میں چانس مل جاتا تو میں بھی ہیرو بن جاتا یا کچھ ایسا. تو یہ وہاں سے شوق پیدا ہوا تھا. پھر جب ٹک ٹاک آئی تو مجھے لگا کہ اب ہاں موقع ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم ویڈیوز بنائیں تو کچھ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے، لائک انڈسٹری میں کوئی جگہ بن جائے، کسی ڈرامے میں رول مل جائے، کسی فلم میں رول مل جائے مجھے. تو یہ اس سوچ پہ میں نے شروع کیا تھا. لیکن وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ٹک ٹاک خود ایک انڈسٹری بن گئی ہے. تو شروع میں ہم نے ٹک ٹاک سے سٹارٹ کی تھیں، چھوٹی چھوٹی ہم ویڈیوز بناتے تھے، فنی ویڈیوز. پھر وہاں سے ہم نے موو کیا یوٹیوب کی طرف، یوٹیوب سے فیس بک. اور تو یہ کس نے سمجھایا، کس نے کہا کہ ٹک ٹاک سے ادھر آ جاؤ، فیس بک سے یوٹیوب پہ آ جاؤ؟ بھائی یہ تب کسی نے سمجھایا نہیں تھا، تب خود دیکھا تھا کہ یار ٹک ٹاک پہ جسٹ فیم ہے اور کافی سارے لوگ اس ٹائم پہ فیمس تھے لیکن وہ لوگ ارن نہیں کر رہے تھے ٹک ٹاک سے. تب ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن بھی نہیں ہوا کرتی تھی نا. تو میں نے دیکھا کہ یار جو لوگ صرف فیم کے لیے آتے ہیں ٹک ٹاک پہ، وہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کا فیم بھی لو ہونے لگتا ہے اور انہیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا مجھے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب یہاں سے ہماری جو ایک غربت کی زندگی ہے وہ اس سے بھی ہم نکل آئیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا پڑتا ہے، وہاں تھوڑی ایفرٹ زیادہ ہیں. ٹک ٹاک کی ویڈیو بہت جلدی بن جاتی ہے، یوٹیوب پہ تھوڑی اور محنت کرنی پڑتی ہے، فیس بک پہ. تو فیس بک پہ تب اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، شارٹ فلمز وغیرہ کوئی بھی نہیں بنا رہا تھا. یہ ایک گیپ تھا. فیس بک پہ تب کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہا تھا. میں نے فیس بک پہ اپنی ٹک ٹاکس ڈالی تھیں، وہ کافی وائرل ہوئی تھیں. تو مجھے پھر کسی دوست نے کہا تھا کہ یار اگر آپ فیس بک کو ایک پروفیشنل طریقے سے لے کے چلو تو یہاں سے بھی ارننگ ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے پروفیشنلی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا فیس بک کے اوپر. مجھے اپنے تھوڑے، میں اس پر بھی آتا ہوں، اپنی فیملی کے بارے میں. اماں ابا کیا کرتے تھے اور کس طرح سے پھر ان کو کنونس کیا کہ نہیں میں ویڈیوز بناؤں گا؟ اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ شروع سے رکشہ چلاتے تھے اور اس سے پہلے وہ رنگ کا کام کرتے تھے. بہت محنت مزدوری کر کے انہوں نے ہمیں پالا ہے اور پڑھانے کی بہت خواہش تھی ان کی کہ میں پڑھوں. میں نے 9-10 جماعتیں کوئی پوری کی ہیں مشکل سے. اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. پھر میں نے مزدوری کی، ویلڈنگ کا کام کیا، پھر موبائل شاپ پہ کام کیا، پھر اپنا سیلون بنایا جا کے. تو امی ابو کی خواہش تھی کہ میں اسی سیلون پہ کام کروں اور یہاں سے جو ہے نا کمائی کر کے اپنے ایک گھر کو بہتر انداز میں لے کے چلوں. لیکن مجھے یہ تھا کہ جو میرے خواب ہیں وہ یہاں پورے نہیں ہونے والے. تو میں سیلون پہ بھی بہت اچھی محنت کیا کرتا تھا، مطلب صبح 7 بجے آنا اور رات کو 10, 11, 12 بجے جانا. وہ کام بھی میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کیا تھا. لیکن دل میں کہیں یہ تھا کہ اگر مجھے کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی گیپ ملا کچھ اور بڑا کرنے کا تو میں وہ کر جاؤں گا. تو بس وہ پھر تو سیلون کے مالک والی کیا کہانی ہے؟ وہ آپ کو منع کرتے تھے اور آپ؟ سیلون کے جو مالک تھے ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، میں ان سے تنخواہ لیتا تھا. تو بیچ میں ٹک ٹاکس بنانے کے لیے جو ٹائم یوز کرتا تھا ان کو برا لگتا تھا. وہ کہتے تھے یار یہ تم کیا آتے میرے پاس ہو کام کرنے اور ویڈیوز بناتے رہتے ہو، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایون میری فیملی بھی یہی کہتی تھی کہ یہ فضول کام ہے. تو جب یہ چیز ہوئی تو اب تو بہت خوش ہوتے ہیں. پہلا موبائل ویڈیو یا پہلا کون سا موبائل تھا جس سے ویڈیوز بنانا شروع کی؟ موبائل میرے پاس تھا سونی کا موبائل تھا آئی تھنک. وہ بہت ہی مطلب اس کا رزلٹ جو تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور وہ موبائل بھی بہت سستا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کا کانٹینٹ اچھا ہو، جب آپ کے کانٹینٹ میں جان ہو تو پھر رزلٹ میٹر نہیں کرتا. تو کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، ایک بہن ہے ہماری اور 3 بھائی ہیں ہم. اور بھائی بڑے؟ نہیں بھائی چھوٹے ہیں. ایک میرے ساتھ ہی ہوتا ہے میرا کیمرہ مین، ایک اس سے چھوٹا ہے وہ ذرا گھر میں ہی ہوتا ہے امی ابو کے ساتھ. تو اماں کہتی نہیں تھی بیٹا گھر کے سب سے بڑے ہو خیال کرو؟ یہ بہت کہتی تھی، مجھے تو مار بھی پڑی ہے کئی دفعہ امی سے اس سلسلے میں کہ میں جو ہے نا دکان پہ ٹائم نہیں دیتا اور میں ویڈیوز بناتا ہوں الٹی سیدھی، اس سے تو کچھ بھی نہیں حاصل. اندر کا فنکار کب پتہ چلا کہ یار یہ فنکار ہے؟ کانسیپٹ آ جاتا ہے، آئیڈیا آ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا بھائی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ چیز ہے. بس مجھے ایک جو فیل ہوتی تھی نا اندر چیز کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، جہاں میں کام کر رہا ہوں نا اس سے کہیں آگے ہی میری جگہ ہے. تو میں ایون ابھی مجھے نا پچھلے دنوں میرا ایک دوست ملا ہے
تو وہ میرے ٹیم میٹس کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے یار تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں بچپن کی, خضر کی. میری کہہ رہا تھا کہ یار اس کی بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ ہم نہانے گئے تھے کسی پول شول پہ, تو وہاں میں بیٹھا تھا ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار تم لوگ دیکھنا ایک دفعہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دنیا جو ہے نا ہمارے ہاتھ چومے گی. تو وہ کہتا ہے یار میں تب سے مطلب حیران ہوں جب سے تمہارا یہ کیریئر بلٹ ہوا ہے اور ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ یار اس بندے نے 10 سال پہلے ہم دوستوں کو یہ کہتا تھا, ایسی باتیں کرتا تھا کہ یار میں جو ہے نا کچھ ایسا کروں گا, کچھ بڑا کروں گا کہ دنیا جو ہے نا آگے پیچھے ہوگی. تو یہ کانفیڈنس جو تھا نا وہ شروع سے تھا اندر میرے. انگریزی میں ایک ٹرم ہے, آپ نے شاید سنا ہو, اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن. ہاں, اور مینیفیسٹیشن آپ اسی کا نام ہے کہ آپ زندگی میں کسی بھی جگہ پر ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, میں نے یہ کرنا ہے. جیسے شاہ رخ خان کا وہ گانا ہے چاند تارے توڑ لا. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اور زندگی میں کچھ بھی, ہر کسی نے کچھ نہ کچھ سچی نیت کے ساتھ سوچا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹ. اور مینیفیسٹ کر کے آپ کیا نہیں کر سکتے, آپ نے بس سچی نیت اور اللہ کا کرم ہونا پڑا ضرور, ماں باپ کی دعائیں ہونا. بھائی میں نے یہ چیزیں جو ابھی میں نے اچیو کی ہیں یہ میں نے شروع سے مینیفیسٹ کی تھیں. مطلب کسی کو تب یقین نہیں تھا, ایون مجھے خود کو بھی یقین نہیں تھا اس چیز پہ, لیکن مینیفیسٹ کرتا تھا میں ہمیشہ. تو یہ اس سیلون میں کتنی تنخواہ تھی؟ سیلون میں نے جو سٹارٹ کی تھی وہ 4500 روپے سے, 150 روپے پر ڈے. اچھا, آج اس سیلون کو دیکھتے ہیں تو کیا فیل آتی ہے؟ آج بھی وہ سیلون میرے پاس ہی ہے, ادھر ہی میرے ایک شاگرد ہیں, ان کو میں نے دیا ہوا ہے. جاتا ہوں میں کبھی کبھار ادھر, دیکھتا ہوں. اور میرا وہ پرانا گھر وہاں میں نے گیا پچھلے کوئی 6-7 سال سے. تو ابھی میں یار وہاں میں ضرور جاؤں گا. وہاں کا ویلاگ تو چلے گا, وہاں کے رشتے دار یا وہاں کے لوگ, وہاں کے محلے کے گلی, وہ محلہ, وہ مسجد, وہ ساتھ میں جو میرا چھوٹا سا گھر تھا وہ وہاں میں نے جانا ہے, میں نے ولاگ کرنا ہے. اور میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ میں اس گھر میں واپس تب آؤں گا جب میں کچھ بن جاؤں گا. پتہ نہیں اب آگے اور کیا بننا ہے کہ بڑی بات نہیں. ابھی یہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ویورز, یہ ایک اعلیٰ ترین مثال ہے سکسیس کی, ہمبل ہونے کی. آپ زندگی میں کسی بھی وسائل سے گزرے, کسی بھی, آبویسلی ہم سب کسی نہ کسی پریشانی سے گزرے, ایسے ہی ہے, ذہنی پریشانی ہو جی, مالی پریشانی ہو, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری آ جاتی ہے جب آپ نیت صاف رکھیں اور ایک کریج رکھیں. اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال اس وقت خضر کی صورت میں. تو خضر پہلی ویڈیو کون سی وائرل ہوئی؟ 2017 میں تو آپ ویسے ہی ہوا میں تیر چلاتے تھے. ہاں جی, ہاں جی. پہلی ویڈیو وائرل کون سی ہوئی, کیا کانٹینٹ تھا؟ میری پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ تھی 2020-21 میں. وہ تو تھوڑی سی وائرل ہوئی تھی, ایسے میں کہیں گیا ہوا تھا, عید کا دن تھا, ہم نے ایک چھوٹی سی ایسے ویڈیو بنائی تھی. وہ ایک ٹرینڈ آیا تھا تو اس پہ جسٹ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنا دی تھی. اور جب میں نے 4 گھنٹے بعد میں نے وہ اکاؤنٹ کھولا تو اس کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ جو ویوز تھے نا وہ 2-3 ہزار تھے. تب اتنے بھی ویوز نہیں آتے تھے, 2-3 ہزار میرے لیے بہت بڑے ویوز تھے. تب 150-200 ویوز آتے تھے. اور پہلی وہ والی ویڈیو جس نے مطلب ایک ریکارڈ بنایا تھا فیس بک پہ پاکستان میں, وہ ایک ویڈیو تھی. اس میں نا میں ایک نل چلاتا ہوں, اس میں سے پیٹرول نکلتا ہے. تب پیٹرول کے ریٹ بہت اوپر جا رہے تھے اور وہ ٹرینڈ میں تھی. وہ تو ہر دور میں ٹرینڈ پہ رہے گی کبھی, وہ تو آج بھی ہے. تو اس ٹائم وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی. ابھی بھی اس پہ تقریباً کوئی 200 ملین ویوز ہیں. زبردست. تو آسان الفاظ میں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو اسٹرگل کر رہے ہیں کانٹینٹ بنانے میں, کانٹینٹ بنانے میں کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ کیا اس میں قسمت کا کردار ہوتا ہے یا آئیڈیا, یا بس جس کا داؤ لگ گیا؟ بھائی قسمت تو ایسے ہے کہ اللہ کا کرم تو بھائی پہلی چیز ہے. بے شک, بے شک. جب آپ نیت صاف رکھو, آپ کسی کا برا نہ چاہو, آپ ہمبل ہوں, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی آپ نے کسی کا کوئی نقصان نہ سوچا ہو, تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور وہ اس کا آنا ضروری ہے. اس کے باوجود, اس کے بغیر تو آپ جتنی مرضی محنت کرتے رہیں. اس وقت کیا عمر تھی آپ کی 2017 میں میری عمر ہوگی کوئی, آپ نکال لیں 9 سال, 18 سال ہوگی. واہ. اور 18 سال میں ایک فنکار اندر تھا, شاہ رخ خان تھا اندر, جو کچھ کرنا چاہتا تھا. راج پال یادو کہہ لیں آپ. ہاں, نہیں, آپ نے جو کام کیا اور اس طرف آنا. ہاں جی. اور پھر ایک بہت بڑا ہرڈل, ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتے تھے؟ بھائی میں نے یہ ایڈیٹنگ یہ وہ, تب میرا جو گاؤں تھا نا, تب
اس چیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی ٹک ٹاک بنائے گا اور وائرل ہوگا, سوشل میڈیا یہ وہ. گاؤں کون سا ہے آپ کا؟ لیا. اچھا. تو اس سے پہلے میرا ایک قصبہ تھا احسان پور, میں وہاں پہ رہتا تھا. پھر وہاں سے کوئی 40 کلومیٹر دور لیا سٹی ہے, وہ بھی مطلب وہاں میں شفٹ ہو گیا تھا. تو وہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ان چیزوں کا, سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے سیکھی تھیں یہ میں نے یوٹیوب سے سیکھی تھیں, دیکھ کے. نوٹ کر لیں آپ لوگ. ایڈیٹنگ اور ساری چیزیں میں نے دیکھ کے سیکھی تھیں. پہلی کمائی کب آئی؟ پہلی کمائی 2021 میں آئی تھی. کس سے؟ ٹک ٹاک, یوٹیوب؟ فیس بک سے. اچھا. سوری, فیس بک سے نہیں, وہ ایک سنیک ویڈیو ایک ایپ آیا تھا, ہاں انہوں نے پے کیا تھا ہمیں. اور کیا تھی, کتنی تھی؟ وہ $80 تھی. تو پہلی کمائی وہ تھی. اس کے بعد کوئی ایسا سلسلہ اللہ پاک نے چلایا ہے کہ وہ رکی ہی نہیں ہے. اچھا, ایک مزے کی بات بتاؤں جس میں آپ کو لگ رہا ہوگا میں ہر بات پہ تعریف کر رہا ہوں, لیکن میں ہر بات پہ اپریشیٹ کر رہا ہوں سر کہ آپ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلے, ہاں جی, ایک گروپ لے کے چلے, ہاں جی, اور آپ نے وہ ویڈیوز کا آئیڈیا بھی وہ بنایا جو ہر طرح سے عوامی تھا. ہاں جی. پیٹرول والی ایگزامپل ہے, میں ایک بڑی جس میں آپ کے وہ مولانا صاحب محمد ندیم بھائی جو ہیں وہ بھی بس کی کنڈکٹر بن کے, یعنی ریلیٹیبل ٹاپک بنانا. تو یہ والا تھاٹ پروسیس کیسے پھر آنا شروع ہوا کہ یار کتنے لوگ ہوں گے, مولانا صاحب کی کتنا انٹرسٹ تھا, یا وہ سبھی فنکار تو نہیں ہوں گے آبویسلی, جب آپ ایک جگہ ہوتے ہو, ہاں جی, کوشش خواب ایک بندے کا ہوتا ہے, باقی ملتے ہیں. مولانا کیسے ٹیم بنائی؟ بھائی شروع میں کوئی ٹیم والا سلسلہ نہیں تھا ہمارا. شروع میں اکیلا ہی تھا, اور درخت کے ساتھ میں وہ ٹیپ لے جاتا تھا, درخت کے ساتھ اپنا موبائل رکھ کے ٹیپ سے اس کو چپکا کے اور میں ویڈیو بناتا تھا. مطلب میرے پاس کوئی ایسا لڑکا بھی نہیں تھا جو میرا موبائل پکڑ لے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جڑتے گئے اور ایک سلسلہ بنتا گیا. مولانا صاحب کی مجھے ایک بات یاد ہے, جب پہلی دفعہ میں نے کیمرہ اوپن کیا تھا نا ان کی ویڈیو بنانے کے لیے, تو مولانا صاحب وہاں سے بھاگ کے پیچھے درخت کے پیچھے چھپ گئے تھے. کہتے نہیں یار میری ویڈیو نہ بناؤ, میں نے کبھی اپنی زندگی میں تصویر بھی نہیں بنائی, میں ایسا دکھتا ہوں, میں ایسا دکھتا ہوں. تو آج وہ بندہ فیس بک پہ اتنا ماشاء اللہ عوام اس سے پیار کرتی ہے, اتنا ماشاء اللہ اس کا نام بن گیا ہے. تو میں یہ سب کوئی ڈرامے کی آفر نہیں آئی کوئی کانٹینٹ کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کانٹینٹ بالکل برانڈ نیو ہے, فریش برانڈ. بھائی 1-2 سال پہلے آفرس آئی تھیں ڈراماز کی, اور پاکستان کے بڑے بڑے جو چینلز ہیں ان کی طرف سے آئی تھیں. تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یار میں ابھی اپنا کام کروں گا اور اس کو ہی لے کے چلوں گا. اصل میں بھائی مجھ سے جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ جلدی اٹھنا اور جا کے پراپر پروڈیوسر کے ساتھ کام کرنا اور وہ سارے سلسلے جو ہے نا نہیں ہوتے. میرا کانٹینٹ بھی آپ ایون دیکھیں نا وہ ایسا ہوتا ہے را سا, تو میں اس میں ہی خوش رہتا ہوں. تو اس لیے میں وہ اس طرف نہیں جا پایا. وہ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے, نو ڈاؤٹ, جانا چاہیے تھا. ابھی بھی مزے کی بات ہے وہ انڈسٹری ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے. ہاں دیکھا ہے میں نے. تو ابھی فیوچر میں کوئی ایسا ہو تو مجھے بیسکلی شوق ہے اپنی شارٹ فلم بنانے کا. تو اگر کچھ ڈراماز کا کچھ ایسا موڈ ہوا تو میں انشاءاللہ خود کوشش کروں گا کہ کچھ ایسا بناؤں. اور میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں اس چیز پہ کہ اپنا میرا جو یہ کانٹینٹ ہے, ریسنٹلی کافی ہماری جو آڈینس ہے ان کو گلے شکوے رہے ہیں کہ یار آپ نا ایک ہی پچ پہ ویڈیوز بناتے ہیں, سیم ویڈیوز بناتے ہیں, تو ان کو تھوڑا چینج کریں. میں پھر اپنی آڈینس کو دیکھ کے یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو سیریس لیتے ہیں جو کامنٹس یا فیڈ بیک آتا ہے. دیکھیں ایک تو بھائی ہوتے ہیں کی بورڈ وارئرس, وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے نیگیٹیوٹی اور بیڈ کامنٹس کرنا, ان کو تو بالکل بھی نہیں سیریس لیتے. لیکن جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے کامنٹ کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے نا. وہ ایسے سمجھاتے ہیں خضر بھائی آپ کی یار یہ والی جو ویڈیو ہے نا یہ تھوڑی سی عجیب لگی ہے بھائی, اس کو تھوڑا بہتر کریں یار, میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیو دل سے مزہ نہیں آیا. ایسے کامنٹ تو ادھر لگتے ہیں دل پہ. تو وہ دیکھتے ہیں ہم. تو یہ کب پتہ چلا کہ انڈیا میں بھی ایک فین فالوئنگ ہے, بنگلہ دیش, نیپال وغیرہ سے بھی؟ انڈیا سے کامنٹ آتے ہیں بہت زیادہ, ان باکس میں میسیجز آتے ہیں. انڈین جو آڈینس ہے وہ بہت پیار کرتی ہے کیونکہ شاید ان کا اور ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک جیسا ہے. لوگ تو ایک جیسے ہی ہیں, انڈین پاکستانی لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پھر جب یہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئیں اور پتہ چلا کہ بھائی اب تو اس کو ذریعہ آمدن بنایا جا سکتا ہے, ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے, پھر گھر والوں کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ یار چلو بیٹا کر لے.
$80 سے بات شروع ہو گئی. شروع میں بھی میرے لیے مسئلے مسائل تھے. ایون جب میں پیسہ کمانا سٹارٹ ہو گیا تھا سوشل میڈیا سے, اور سب لوگ میری امی کو کہتے تھے کہ یہ بہت فیمس ہو رہا ہے, یہ مشہور ہو رہا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تب بھی مجھے گھر والے کہتے تھے کہ آپ چھوڑ دو یہ کام. امی کہتی تھیں چھوڑ دیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم غریب لوگ ہیں, ہم اتنے گراؤنڈ لیول سے آئے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, نہیں چاہیے بھائی ہمیں پیسہ ایسا. اور شروع میں مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ہوئے تھے نا. آپ کے آس پاس کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا. صحیح. کافی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو اپنے اندر کے حسد کو نہیں ختم کر پاتے. حسد ہر انسان میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس سے جنگ کرتے ہیں, اس سے لڑتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی حسد میں رہتے ہیں, اسی میں جیتے ہیں, تو ان لوگوں ہمیشہ پھر وہیں رہ جاتے ہیں. ہاں. اور آبویسلی ایز اے پیرنٹ یا ایز بطور ایک ماں ایک خوف ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے ماں سمجھاتی ہوں گی, لیکن آپ نے پروو کیا کہ وہ چیز. پھر آج اماں جان کا کیا, اور پھر شادی کا بھی بتائیں, شادی پسند کی ہوئی یا اماں کی پسند کی ہوئی؟ شادی میری بھی پسند ہے, اماں کی بھی پسند ہے. جہاں اماں کی پسند ہے وہاں آٹومیٹک میری پسند ہے بھائی. واہ. اور تو اس وقت تو آپ ٹک ٹاک فیس بک اسٹار ہو گئے جس وقت شادی ہوئی. اب میری شادی تب ہوئی تھی جب میری ٹک ٹاک پہ ویڈیوز جو ہے نا وائرل ہو رہی تھیں. اچھا. اور تب یہ بھی ایک سچ ہے کہ تب کوئی ارننگ کا سلسلہ نہیں تھا, لیکن ویڈیوز میری وائرل ہو رہی تھیں تب. ویسے کیا کرتے تھے اس وقت؟ میں سیلون پہ ہی کام کرتا تھا. تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ہماری بھابھی بھی وہ کہتے ہیں نا برکت کا باعث بنی. ایسے ہی ایسے ہی. اور یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. سب سے جو پہلی چیز ہے نا بھائی, آپ کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں, اور انہوں نے آپ کو پالا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ غربت کی زندگی جی لو لیکن کسی کا نقصان نہ کرو, اپنی محنت کرو اور اس محنت سے جو ہے نا اپنے خواب پورے کرو. تو یہ تو ہمارے والدین نے شروع سے ہی ہمیں تربیت دی. آپ جس طرح کہہ بھی رہے ہو, اور ماشاء اللہ سارا کریڈٹ آپ کے والدین, آبویسلی آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی بھی ایک سپورٹ ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ دوستوں کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. آپ غربت لفظ یوز کر رہے ہو, میں اس کو اسٹرگلنگ ورڈ یوز کروں گا, لیکن پھر بھی آپ غربت کے دنوں کا یا اسٹرگلنگ دنوں کا کون سا ایسی کوئی بات یاد ہے, یا کون سی ایسی کوئی میموری ہے, یا کوئی ایک دکھ ہے یا ایک ریگریٹ ہے کہ یار اس دور میں یہ مسئلہ تھا, ہم نے یہ مشکل دیکھی یا یہ وقت دیکھا؟ بہت ایسا ٹائم تو بھائی میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. ایسا بہت سا ٹائم ہے. میں نے اپنی زندگی میں ہر قسم کا ٹائم دیکھا ہے. میں نے اپنی زندگی میں وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی کمرے کے اندر ہمارے چاچو کی فیملی بھی ہوتی تھی, ہماری فیملی بھی ہوتی تھی, اور ایک کمرے کے اندر ہم کو 15 سے 18 لوگ سو رہے ہوتے تھے, اور اس کمرے کے بھی چھت سے پانی ٹپکتا تھا جب بارش آتی تھی. اور ہمارا جو گھر تھا نا اس کا جو سین تھا وہ اوپر تھا اور کمرہ ہمارا نیچے تھا, تو جب بارش آتی تھی نا سارا پانی اس کمرے کے اندر آ جاتا تھا. اور پھر ہم بھائی مل کے جو ہے نا امی کے ساتھ وہ پوری رات لگا کے, یا کہہ لیں کہ 2-4 گھنٹے محنت کر کے بالٹیوں سے پانی کمرے سے باہر نکالتے تھے. یہ ٹائم بھی دیکھا ہے. کھانے پینے کی بات کریں تو ہم نے کبھی اس چیز میں شرم محسوس نہیں کیا. چٹنی کے ساتھ بھی کھا لینا, کسی بھی چیز کے ساتھ کھا لینا, روکھی سوکھی. یہ ٹائم سارے ٹائم دیکھے ہیں. صبر کا پھل پھر کتنا میٹھا ہوتا ہے. الحمدللہ وہ ٹائم بھی بہت اچھا تھا. ہمیں تب جب ہم اس ٹائم میں تھے ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم برے ٹائم میں ہیں. واہ خوبصورت بات. سیریسلی کبھی فیل. یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت اور کمال ہے. ہاں جی. چاہے ہم کمرے سے پانی نکال رہے ہوتے تھے, چاہے ہم چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے تھے, ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ہم برے ٹائم میں ہیں. ہم خوش ہوا کرتے تھے. اور جب فاسٹ فارورڈ زندگی بدلی, چیزیں بدلی, اس سے پہلے کہ پھر بعد میں کیا کیا ثمرات ملے, مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی کا کوئی, میں نے ایک آدھ کوئی کامنٹس وغیرہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی, واقعی لڑائی ہوئی تھی یا وہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹیجی تھی؟ نہیں, مولوی صاحب کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں ہوئی. مولوی صاحب بہت صبر والے آدمی ہیں, مجھے برداشت کرتے ہیں. ایک حد ہوتی ہے نا, اس سے بھی زیادہ اگر میں کر جاؤں تو وہ برداشت کر لیتے ہیں. اور یہ ہوتا کب ہے جب ہم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب بھول جاتے ہیں ڈائیلاگس, اور ہمارے کوئی 40 ٹیک ہوتے ہیں, تب میرا جو ہے نا پارا بہت ہائی ہوتا ہے, اور تب میں ان کو
देखिए मौलवी साहब के एज में मुझसे भले वो बड़े हैं, लेकिन दिल की बात करें ना, मैं उनको छोटा भाई समझता हूँ। मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैंने उनको छोटे भाइयों की तरह मतलब मैं उनको ले के चला हूँ अपने साथ। कहाँ मिले कहाँ आपको भाई? मेरी शॉप मोहल्ले थी पे? तो अच्छा, मेरी शॉप थी, सैलून था मेरा, वहाँ मौलवी साहब एक दिन आए अपनी कोई ट्रिमिंग करवाने के लिए। तो वहाँ काफ़ी गपशप हुई है। अब ये बंदा ना काफ़ी सीरियस मिजाज का था। तो आपके जहन में एक कैरेक्टर घूम रहा था, एक हाँ, कैरेक्टर? नहीं तब नहीं था, तब मैं भी नहीं बनाता था वीडियोस। तो मेरे पास आए हैं, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, मौलवी साहब मेरे पास आए हैं शेव करवाने के लिए। तब मैं सलून पे होता था, तो जब भी ये सारा काम हो गया उठ के लगे हैं, तब मैं हम लेते थे 30 रुपये उसके शेविंग के। तो मैंने मौलवी साहब को कहा, मैंने कहा यार 30 रुपये हम लेते हैं, वैसे तो आप काम शाम करते हैं भट्ठे पे गरीब आना, चलो 20 रुपये दे दो। मौलवी साहब ने कहा क्यों 20 रुपये दूँ भाई, तुम अपने पूरे 30 लो। मैंने कहा यार बंदा तो सही है गरीब, लेकिन बंदा तगड़ा है, सही है, दिल का सही है। उस दिन के बाद ना हमारी फिर अंडरस्टैंडिंग आपस में हो गई। फिर मौलवी साहब का आना दुकान पे बैठ के चाय पीना, इनका घर पीछे साथ ही था, मेरा वहाँ चले जाना, वो हमारी एक दोस्ती सी बन गई थी। वाह। और मुझे शुरू से ही फ़कीर तबीयत के लोग बहुत पसंद हैं। मैं उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जो मुझे लगता है कि आजिज़ हैं और फ़कीर तबीयत के हैं। वाह। और मौलवी साहब उनमें से एक हैं। आप लड़ाई का पूछ रहे थे, लड़ाई कहाँ पे नहीं होती। एक घर में 2 भाई होते हैं, वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं, 4 हों वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई उनकी बात मुझे बुरी लग जाती है या मेरी बात उनको बुरी लग जाती है, लेकिन सच ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी कि जिसको सोशल मीडिया पे लाया जाए या कुछ ऐसी बात नोट कर ले। वो लोग जो कहते रहे कि लड़ाइयाँ हैं, इख्तिलाफात नहीं, हैं, वो सारी और बेसिक इख्तिलाफात तो होते हैं यार, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह होना। बिल्कुल ऐसे तो नहीं, इंसान के अंदर एक ये वाली सेंस है गुस्से वाली, तो वो लड़ाई भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है। उसके बाद फिर वो इलाका कब छोड़ा? और लैया? हाँ जी, नहीं लैया में, हम अभी भी लैया में ही रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। सही है। हाँ जी। और फिर उन वीडियोस की अर्निंग कहाँ तक गई, किस हद तक गई कि फिर आपने घर तक गई भाई, इस हद तक अर्निंग्स गई हैं। अभी तो खैर मामलात पहले जैसे नहीं हैं, मामलात चेंज होते रहते हैं फेसबुक के, लेकिन उन वीडियोस की अर्निंग और उन वीडियोस की व्यूअरशिप इस हद तक गई है कि उस दौर में शायद कोई बड़ी इंडस्ट्री भी उतना नहीं कमा रही होगी जितना हम लोगों ने कमाया था। माशाल्लाह। और एक मसलन कोई एग्जांपल दें, एक मैक्सिमम कितनी वीडियो कहाँ तक गई है और कितने पैसे है, डॉलर कितने? जो वीडियो हमने 300 मिलियन, ये मैं इसलिए बात ये नहीं कह रहा कि हाय कितने पैसे कमाए, ये एक मोटिवेशन के लिए। नहीं बिल्कुल मेहनत से भाई जो चीज़ कमाई है वो छुप नहीं सकती। वो हमारी गाड़ियाँ, हमारा रहन सहन, हमारी चीज़ें, हर चीज़ वो सामने है। तो वो कमा के, असल में मसला पता है क्या है भाई, हम थे मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमने जितना कमाया है ना वो हमने सारा खर्च किया है। जैसा कि हमारे पास अपना घर नहीं था, हम जब लैया में शिफ्ट हुए थे तो 4 मरले का रेंट का घर था हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले वो मैंने अम्मी अब्बू के लिए अपना घर बनाया, फिर मेरी एक ही सिस्टर हैं, इकलौती सिस्टर हैं, उनको घर बना के दिया, यार। फिर अपने भाई को घर बना के दिया, फिर अपना घर बनाया, फिर उठने बैठने के लिए डेरा बनाया। तो वो जितनी भी कमाई है ना वो अपने ऊपर लगाइए, अपने शौक़ पे लगाइए, अपने रहन सहन पे लगाइए, क्योंकि हम कोई उस फैमिली से तो थे ही नहीं कि पहले से हमारे पास अच्छे घर हों, सेटअप्स हों, सारे कुछ भी नहीं था। तो हमने कमाया भी बहुत है और वो हमने खर्च किया है। अभी आप पूछ रहे थे वो जो 300 मिलियन वाली वीडियोस थी, उसमें लाखों में अर्निंग हुई थी उसकी, मतलब 10-20 लाख से भी ऊपर। क्या किया उससे? अम्मा को बताया, अब्बा को बताया? मैंने आज तक किसी को नहीं बताया मैं कितने पैसे कमाता हूँ। वाह। किसी को भी नहीं, ना घर में, ना बाहर, ना किसी दोस्त को, ना माँ बाप को, बस जिसको जो जब माशाल्लाह इतने अर्निंग हुई, हाँ जी, तो अब्बा को कहा अब्बा भी रिक्शा चलाना छोड़ दें, हम घर बैठे। अब्बू ने तो पहले ही छोड़ दिया था। जब हम 3 भाई थोड़े से बड़े हो गए थे, अब्बू को हमने रेस्ट दे दी थी। अब्बू नहीं करते थे काम, मैं सलून पे काम करता था, मुझसे जो छोटा भाई है वो एक बर्गर शॉप थी
فوڈ پوائنٹ اس پہ کام کرتا تھا. اس سے بھی جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی کام کرتا تھا. تو ہم تینوں بھائی کام کرتے تھے, 4-5 ہزار روپیہ گھر لے کے آتے تھے. ابو کو تو تب بھی ہم نے ریلیکس کیا تھا. یار بڑی بات ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی بہن کے لیے بھی گھر بنایا. آپ نے یہ واقعی آپ کی زندگی اور آپ کے دوست بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ بہت آج کل کیا ہے پیسے آتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے اگر پیسے آ رہے ہیں تو جائیں گے. ہاں جی, آپ اس کو اچھی جگہ لگا سکتے ہو, اڑا سکتے ہو, ضائع کر سکتے ہو, اور آپ نے بہت نیکی کا کام کیا کہ آپ نے اپنی والدین بھائی یہ کوئی میں نے نیکی کا کام نہیں کیا, اس کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بھی لڑکا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تمہاری بیسک جو ذمہ داری ہے نا وہ ہے, اپنی بہنوں کو اچھا لائف سٹائل دو, اپنے بھائیوں کو اچھا لائف سٹائل دو, سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو کمفرٹ میں رکھو. واہ, یہ تو ذمہ داری ہے بھائی, بیسک چیز ہے یہ. واہ. اچھا اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں, اس پہ ضرور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ٹک ٹاک پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی غلط طریقے سے ویوز لانے کا, ٹھیک ہے ہاں جی, ہاں جی, کوئی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, غلط باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اوائڈ نہیں ہو سکتی, یا وہ ہماری ایک اس نسل کا یا پچھلی نسل کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یار بس کمانے ہیں, پیسے آئیں, جو مرضی کر لو؟ یہ مجھے نہیں لگتا کبھی ختم ہو, کیونکہ معاشرے میں آپ کوئی بھی محکمہ دیکھ لیں, کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیں, وہاں آپ کو اچھے برے لوگ مل جائیں گے. ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ دیکھنا ہی چھوڑ دیں. جب تک آپ ان کو ویورشپ دیتے رہیں گے وہ لوگ کرتے رہیں گے, غلط ویڈیوز بناتے رہیں گے. اور یہ تو ہر جگہ پہ ہے, ایشیا میں ہے, یورپ میں ہے, ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ, اچھا برا کانٹینٹ, یہ چلتا ہی رہے گا. یہ جو کہتے ہیں, اب میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک نے بڑی نسلیں خراب کی یا بڑی چیزیں خراب کی. آپ کی تو ڈفرینٹ لائف ہے, آپ کا تو بڑی نسلیں بنائی بھی ہیں. ہاں, آپ کا تجربہ تو مختلف رہا ہے. ہاں جی, نہیں بڑے لوگ, میرے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو آج ٹک ٹاک کی وجہ سے مڈل کلاس سے نکل کے ایک اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں, اچھی ارننگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے بہت بہتر کیا ہے, وہ جسٹ بیکاز آف ٹک ٹاک. تو ٹک ٹاک کو برا نہیں کہہ سکتے, ٹک ٹاک پہ جو برا کام کرتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں. صحیح. اچھا اس پہ میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا, اب جس طرح اب آپ اس بچے سے یا اس بچی سے یا اس لڑکے یا لڑکی سے بات کریں جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, ہاں جی, 1000 ویوز آ رہے ہیں, 2000 ویوز, ہٹ نہیں ہو پا رہے یا کلک نہیں کر پا رہے, بڑی محنت سے ویڈیو بنا رہے ہیں, ہو نہیں رہی, کہاں غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ؟ بھائی سب سے بڑی غلطی لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے مائنڈ سیٹ بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں, ہم نے بننا ہے ڈکی بھائی, ہم نے بننا ہے اور خضر عمر کہہ لیں, جتنے بھی ہیں بڑے بڑے یوٹیوبر, ٹک ٹاکر, ہم نے وہ بننا ہے. تو یہ جب مائنڈ سیٹ آپ لے کے آؤ گے تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں تو سب سے پہلے وہی چیزیں گھومیں گی کہ یار یہ چیز کیسے ہوگی, وہ پیسہ کیسے آئے گا, وہ فیم کیسے آئے گا. یہ جتنے بھی ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ کامیاب لوگ ہیں نا, یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ ان کو یہاں سے پیسہ ملے گا یا فیم ملے گا. ان کو شوق تھا کام کرنے کا, کام سیکھنے کا. تو میں جب آیا تھا مجھے بھی شوق تھا ویڈیوز بنانے کا, مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے پیسے کمانے ہیں. شروع کی بات کر رہا ہوں آپ کو, یہ تو اب پہلا سٹیپ تھا اچھی ویڈیو بنانا, انٹرٹین کرنا, شوق تھا. وہ جب میرا پورا ہو گیا, مجھے جب فیم مل گیا ٹک ٹاک پہ, پھر دوسرا سٹیپ میں نے کیا, میں نے کہا اب اس کو پازیٹیو طریقے سے کہاں لے کے جاؤں کہ میں یہاں سے ارننگ بھی کروں. تو لوگ سب سے پہلے مائنڈ میں پیسہ لے کے آتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے ان کی. یہ موٹیویشن کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں جی, ٹک ٹاک ویڈیوز اور فیس بک ویڈیوز کا نتیجہ آج کیا ہے؟ آج آپ نے کیا کیا اس ارننگ سے کیا, اگر آپ بتانا چاہیں؟ الحمدللہ ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, ان سارے پلیٹ فارم سے میرا جو کچھ عرصہ پہلے تک میرا کوئی بھی سورس آف انکم اور نہیں تھا سوشل میڈیا کے علاوہ. تو اس سے میں نے اپنا گھر بنایا ہے, میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے ڈیرا بنایا ہے, سسٹر کا گھر بنایا ہے, بھائی کا گھر بنایا ہے, امی ابو کا گھر بنایا ہے, اور اتنا ایک الحمدللہ کمایا ہے کہ اب جو ہے نا ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ماشاء اللہ,
माशाल्लाह। اور یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہائے مطلب اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اور پیسے کہاں سے آئیں گے اور خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. مطلب الحمدللہ اتنا ایک ہم نے سورس بنا لیے ہیں سوشل میڈیا سے کہ اب ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی. اب بیسک جو ہماری ضروریات ہیں گھر گاڑی اور یہ چیزیں ہم نے پوری کر لی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور جو اس دور میں یا بیچ میں ویڈیوز پہ جو بجٹ آپ کا وہ پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, پانی, آٹا, یہ سب, اس کا بجٹ مولانا صاحب دیتے تھے یا خود؟ وہ بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بجٹ میرا ہی ہوتا ہے, وہ کمپنی کا ہوتا ہے. ہمارا بیسکلی یہ نظام ہوتا ہے کہ وہ دکانیں کون سی, وہ خاص 2-3 دکانیں بہت ایک وہ میرے گاؤں کے ہے, میرے ڈیرے کے آس پاس جو علاقہ ہے نا وہ وہاں کی دکانیں ہیں اور ہم وہاں کمفرٹ میں ہوتے ہیں. ہمیں وہاں لوگ تنگ بھی نہیں کرتے, رش بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے تو 24 گھنٹے ہم سامنے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیا رش لگانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے, آتے جاتے یہیں سے تو گزر رہے ہیں. تو دکان والے کیا کہتے ہیں؟ میری دکان اس کی پروموشن ہو جاتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, سب جو جتنے بھی دکانز والے ہیں مالز والے ہیں جب ہم ویڈیوز بنانے جاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں, چائے پانی پوچھنا بٹھانا. اور یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی پروموشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا کانٹینٹ ریلیٹیبل ہے نا اس آڈینس سے, تو وہ ویسے بھی بڑا پیار دیتے ہیں اس حساب سے. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا آپ کو پوڈ کاسٹ دینے کے لیے تو ہم ایک جگہ پہ رکے ہیں, ہوٹل تھا ایک, تو وہاں جتنے بھی ویٹرس تھے سارے آئے ہیں, ملے ہیں, گپ شپ کیے, ایون انہوں نے چائے کے پیسے بھی نہیں لیے. واہ واہ, یہ چیز ہے. اور یہ پیار ہے, یہ محبت ڈیزرو کرنا. اور یہ والا لیا کا ایک لڑکا جب پہلی دفعہ کسی, ایک تو ہوتا ہے نا وائرل ہو گئے ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ کہیں دکان پہ گئے یا کسی بازار میں گئے یا کسی بڑے مجمع میں گئے, وہاں پہچانا جانا, اس کو اس وقت کیا فیل کیا کہ یار آج تو بھائی سٹار بن گیا؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ کی یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آڈینس کو دیکھنا. ہاں جی, آڈینس کہہ رہے ہو خضر عمر خضر آ رہے ہیں, آپ خضر عمر, وہ پہلی دفعہ کب ہوا اور لوگوں نے جب پہچاننا شروع کیا؟ ہاں جی, اس وقت کیا احساس؟ عرصہ پہلے کی بات ہے, جب میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا نا, تو ایک بندہ تھا مجھے آج تک وہ یاد ہے جس نے یہ مجھے فیل کرایا تھا کہ تم سٹار ہو. تب میں نئی ویڈیوز بنا رہا تھا, میری ویڈیوز اتنی وائرل بھی نہیں تھی, اور ایک بندہ مجھے وہاں لیا میں ملا تھا, وہ فیصل آباد سے تھا, وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے گھر آیا ہوا تھا. وہ مجھے ملا ہے, کہتا ہے بھائی میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی ہے اور میں تمہارا فین ہوں. وہ بندہ مجھے آج بھی یاد ہے, آج بھی میرے رابطے میں ہے. میں اس کو کہتا ہوں, میں نے کہا بھائی تو پہلا بندہ ہے جس نے مجھے فیل کرایا تھا کہ یار میں کوئی مطلب وائرل شائرل ہوں. زبردست. اچھا, میں اب آپ کی ٹیم میں 12 لوگ ہیں. ہاں جی. اور اس دوران دوستیاں بنی بھی ہوں گی, بہت رشتے بنے بھی ہوں گے, دوستی ٹوٹی بھی ہوگی. ہاں جی, ایسے ہی. دوستی کے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں اس دوران؟ میرے خیال سے جو دوستی کا رشتہ ہے, اب میں کیا ہی کہوں یار, اس پہ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا دوستوں کے ساتھ. ابھی مولانا صاحب کی بات نہیں ہو رہی, باقیوں کی بات. نہیں, مولانا صاحب دوست سے ہٹ کے بھی ہیں نا, وہ ایک کے ساتھ لیکن اوور آل جو ہے نا, میرا جو دوستوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا. ہاں 2-4 میرے پرانے دوست ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن کافی دوست ایسے بھی میری زندگی میں رہے ہیں, تو میرا جو دوستی کا ایکسپیرینس ہے وہ اچھا نہیں رہا. تو میں تو کہوں گا کہ دوستیاں یاریاں اس ایج میں نہیں کرنی چاہیے بندے کو. کام کرو, اور آج کل وہی چیز ہے فرینڈس ود بینیفٹ. جس انسان کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو اس کو بینیفٹ دیتے رہو گے, وہ تمہارے ساتھ رہے گا. جیسے ہی وہ تم بند کرو گے ختم. ایون آپ بند نہیں کرو گے تب بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کیا میں ایک بڑے عوامی لیول پہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک لڑکا جو میرے ساتھ کا تھا, ہاں جی, میں بھی قرضے پہ تھا, وہ بھی قرضے پہ تھا, موج مستی بھی, وہ بڑھ گیا. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو آپ کی دوستوں سے ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں نا, اب یہ میری مدد بھی کرے گا. ہاں جی, ہاں جی, ایسے بھی ہوا, ایسے ہوا ہے. لیکن وہ میرے اچھے دوستوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا نا کہ یار یہ ہمارا دوست ہے اور یہ تھوڑا اچھے لیول پہ چلا گیا ہے, تو ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں, تو اس حساب سے ہمیں ٹریٹ کرے. وہ تو اچھے دوست ہیں. برے دوست تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے لیول پہ کیوں گئے, ہم کیوں نہیں گئے. پہنچانے والے. ہاں, وہ پھر آپ کی ٹانگیں کاٹنے میں لگ جاتے ہیں
کھینچنا تو دور کی بات ہے، کاٹنے میں لگ جاتے ہیں. اور ہم ارد گرد ایسے دیکھ بھی سکتے ہیں لوگ جو ہاں جی، وہ پھر وہی بات، وہ دوست نہیں ہوتے، وہ پھر شاید انہیں کو منافق کہہ یار ہاں آپ نے بہت اچھا ورڈ یوز کیا. منافق جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اندر، ان کے اندر جو حسد ہوتا ہے نا، اس کو نہیں کنٹرول کر پاتے. اس حسد کے چلتے وہ اپنی بھی زندگی تباہ کرتے ہیں اور دوسرے کا سکون بھی چھین لیتے ہیں. یوٹیوب مانیٹائز کرنے کا کیا طریقہ ہے، ٹک ٹاک مانیٹائز کیسے ہوتا ہے، ہاں جی اور فیس بک کا بھی؟ بھائی یہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں اس میں. آج کل جو ہے نا ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ مونیٹائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مین چیز ہے کہ عوام کو جو سوشل میڈیا پہ آنا چاہتی ہے ان کو کانٹینٹ سیکھنا چاہیے کہ ہم کانٹینٹ کیا بنائیں جس کا مارکیٹ میں گیپ ہو یا مارکیٹ میں جو ٹرینڈ کر رہا ہو. اور یوٹیوب کی جو وہ ہے آئی تھنک 1000 سبسکرائبر اور تھوڑا بہت واچ ٹائم ہے، اتنا ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹک ٹاک پہ تو آپ کو مونیٹائز اکاؤنٹ مل جاتے ہیں کمپنیز کے تھرو. یہ کوئی بہت بڑی بات ہے ہی نہیں. مونیٹائزیشن اس کے پیچھے آتی ہے جو بندہ کانٹینٹ اچھا بناتا ہے. سب سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنی آڈینس ڈھونڈنی ہے، جو لوگ آپ کو پسند کریں، جو لوگ آپ کا کانٹینٹ دیکھیں. جب آپ کو وہ مل گئے ہیں، مونیٹائزیشن اور یہ پروموشنز یہ تو بھاگتے ہوئے آئیں گے آپ کے پیچھے، خود ہی آئیں گے. تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو یہ تو ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ یار آپ کے اتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، آپ نے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا ہوا. ہم نے کہا یار مونیٹائز کیا ہوتا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا پیسے ملتے ہیں یہاں سے. اچھا کرواؤ بھائی. تو ہم چلے ہیں کانٹینٹ کے پیچھے. میری دکان پہ جب لوگ آتے تھے، میں ویڈیوز بناتا تھا، میں آنے والے ہر گاہک کو اپنی ویڈیوز کھول کے دکھاتا تھا، بھائی یہ میری ویڈیوز ہیں، یہ دیکھو کیسی ہیں. تو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تھے، میں ان کے ریئیکشن دیکھ رہا ہوتا تھا. کچھ لوگ ہوتے تھے وہ جینون ہنستے تھے. کچھ ایسی ویڈیوز تھیں جن پہ، اور موسٹلی لوگ کانٹینٹ بھی اچھا نہیں ہوتا تھا تب ویڈیوز اچھی نہیں ہوتی نا، وہ ایسے پھیکی سی مسکان دیتے تھے، ہاں صحیح ہے. تو مجھے پھر فیل آتی تھی کہ نہیں یار اب اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. تو کانٹینٹ کے پیچھے بھاگیں اور ویڈیو بنانا سیکھیں، ایڈیٹنگ کرنا سیکھیں. جب یہ ساری چیزیں آپ لوگ سیکھ جائیں گے، آپ کو نہیں ضرورت پڑے گی مونیٹائزیشن کے بارے میں معلومات لینے کی، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. زبردست. میں چاہوں گا آپ اپنی 12 جو ٹیم ممبرز ہیں، کیونکہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے بڑے چھوٹے بھائی سے میں بات کروں، ان سب کے نام لیں. ان سب کا نام میں چاہوں گا بتائیں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو. اور آپ ابھی جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک شانو لڑکا ہے بہت پرانا، رمضان ہے میرا بھائی، مولوی صاحب ہیں، محمد ندیم ان کا نام ہے مولوی صاحب کا، عثمان بھائی ہیں، اس کے علاوہ سلیم ایک ہے، ماما نورا ایک کو ہم بلاتے ہیں، ہمارے ڈیرے پہ ہوتا ہے، ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے. شہباز شیخ دوست ہے میرا، وہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے. آپ کا تو ایک برانڈ اپنا بھی آ رہا ہے جی. اڑتی خبر ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں، وہ آپ کے ذرائع بہت تیز ہیں بھائی. کس چیز کا برانڈ آ رہا ہے اور کیا ہوگا؟ بھائی میں بہت عرصے سے ایک چیز پہ کام کر رہا تھا کہ کوئی ایسا برانڈ لانچ کیا جائے جس میں عوام کا بھی فائدہ ہو، میری جو دیکھنے والی آڈینس ہے ان تک اچھی چیز بھی پہنچے، اور ایک اچھی چیز، ایک اچھا برانڈ میرے نام کے ساتھ بھی جڑ جائے. جیسے آج کل کے جتنے بھی سوشل میڈیا سٹار ہیں سب نے اچھے اچھے برانڈز بنائے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی اس چیز کا شوق تھا کہ میرے نام کے ساتھ بھی ایک اچھے برانڈ کا نام جڑنا چاہیے. تو میں نے پھر ایک برانڈ پہ کام کیا ہے، اور پچھلے 6 مہینے سے بھائی جو میرے دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پچھلے 6 مہینے سے میں بہت کم ویڈیوز بنا رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ایک برانڈ پہ کام کر رہا تھا اپنے، اور میرے کوئی فیصل آباد، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، پتہ نہیں کتنے ڈھیر چکر لگے ہیں اس برانڈ کو لے کے. میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ خطا کے پتلے ہوتے ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی تو وہ انشاءاللہ لوگ. کیا ہے برانڈ، کس چیز کا؟ کپڑے کا برانڈ ہے. ارے واہ، نہیں اچھا ہوگا، آپ نے اتنی محنت کی ہے. جی اور یقیناً دیکھیں ہر چیز میں ایکسپیکٹیشنز الگ ہوتی ہیں. ہاں جی. آڈینس الگ ہوتی ہے. ہاں جی. کانٹینٹ والی آڈینس الگ ہوتی ہے، لیکن آئی ایم شیور آپ کا تو کیا کوئی آؤٹ لیٹ بنائیں گے، لیا سے شروع کریں گے؟ ابھی ہم شاپیفائی اسٹور آن لائن سے شروع کریں گے، اس کے بعد ہم آؤٹ لیٹ جو ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے. وہ بھی پلان پیچھے سے، اس پہ بھی ورک ہم نے شروع کر دیا ہے. اور کب شروع کر رہے ہیں کام؟ یہ انشاءاللہ
आने वाले 15-20 दिनों में हो जाएगा। मेरे पास सारा कुछ रेडी हो चुका है। 15-20 दिन में पहला ऑर्डर मेरा पहले ही बुक कर लो, क्या बात है भाई। ताकि आपको याद रहे कि मुबश्शिर हाशमी ने पहला लिया था। मैं शलवार कमीज जी शलवार कमीज में तो भाई रो भी हो रहा है। ज़बरदस्त शलवार कमीज हम पहला ऑर्डर मेरा बुक कर लें और मैं उसमें तस्वीर लगाऊंगा। सर ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये और मेरी बड़ी दुआएं हैं कि आप जो करें कमाल करें, और चाहे वो ब्रांड हो। इंशाल्लाह पहले भी हमने अपने कंटेंट में, अपने सोशल मीडिया जो एक जर्नी है हमारी, उसमें कुछ गलत नहीं किया, तो आगे भी बिजनेस में भी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी नज़र में एक मॉडल है आपके लिए। क्या बात है। आपके कपड़ों के मॉडल के लिए वो है मौलाना साहब। मौलाना साहब आपकी मॉडलिंग करेंगे। ठीक है मौलाना साहब करेंगे आप। इनका बजट अब बढ़ गया होगा। ओ ये तो जाहिर सी बात है। नहीं बहुत नेक तमन्ना है भाई, और मुझे यकीन है आपका ब्रांड शलवार कमीज का जो लोग इस वक्त देख भी रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से भी जो देखें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिन्होंने जेन्युइन मेहनत की है, ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है और इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। और इसके पीछे आज ये जो हमारे सामने बैठे हैं, उसके पीछे कितनी रातें होंगी, कितने दिन होंगे जो जागे होंगे, जिसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। और ये आज का पॉडकास्ट मेरे लिए इसलिए ख़ास था कि आप जहाँ पे भी, जिस कोने में भी बैठ के ये पॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मेहनत करते रहें, आपको सिला अल्लाह देगा। अपनी एफर्ट करते रहें और बस लगे रहें, साफ नीयत हो तो खिज़र उमर जैसे कितने लोग ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खिज़र, जज़ाकल्लाह भाई। और बड़ा अच्छा लगा आप भाई के साथ पॉडकास्ट करके। बहुत कम लोग हैं आजकल पॉडकास्ट वाली फील्ड में जो इतना अच्छा और साफ़ सुथरा पॉडकास्ट करते हैं, और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ भाई। मैं आपके पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उनके साथ आपने पॉडकास्ट दिया है और आपने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। फेसबुक और टिकटॉक सेलिब्रिटी बुलाना था तो आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड हमने खिज़र उमर के साथ देखी और यकीनन ये पता चलता है कि आप मेहनत करो तो आप कहाँ पर भी हो, किस भी लेवल पे हो, आप अपने आप को मेहनत करके बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकते हो। अगले एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।